नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दरियाए माइन के किनारे से मनकुलात मीडिया के हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम मेरे दिल मेरे मुसाफिर में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम भट्टी और मेरे साथ हैं आज सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब और हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे इंतहाई करीबी दोस्त साथी जनाब शफीक मुराद साहब से, जो शरीफ एकेडमी इंटरनेशनल के सदर हैं और इन बहुत सारी खिदमात उर्दू अदब के लिए दे रहे हैं फ्रैंकफर्ट और जर्मनी में। आप होस्ट करते हैं एक मुशायरे को भी जज्बान लाइन पे हफ्तावार संडे के रोज, और ये आपको इंशाल्लाह ताला मजीद बातें भी अपने मतलब बताएंगे, अपना तारफ भी कराएंगे और हम बातें करेंगे आपके साथ जर्मनी, यूरोप, पाकिस्तान और अमेरिका के मतलब। मैं दावत देता हूँ निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब को कि वो प्रोग्राम को स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरे दिल मेरे मुसाफिर दरियाए मैन के किनारे से आप देख रहे हैं सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती के साथ हालात हाज़रा पर मालूमाती रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान का सयाहती मकाम कबीन जब्बा सवात का दौरा। वज़ीर आज़म के आमद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से सूबे भर में सयाहत के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि गबीन हब्बा में कायम माहौल दोस्त कैंपिंग पोर्ट्स अगस्त 2020 से सयाहों के लिए खोल दिए गए, जिससे रेवेन्यू कमाने के साथ इस इलाके में सयाहों की आमद से माशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। ब्रीफिंग में बताया गया सूबे के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर 100 के करीब पोर्ट्स नफ्स किए गए हैं, जबकि UNDP के जरिए मजीद 90 पोर्ट्स मंगवाए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से 4 से 500 घरानों को आसान शराइत पर फी घर रुपए मालियत के कर्जे दिए जाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है, जिससे वो अपने घरों के साथ एक कमरा में दीगर सहूलियात सयाहों को फराहम कर सकेंगे। वर्ल्ड बैंक की ताउन से मानसहरा, एबटाबाद और सवात में हज़ारों कनाल अराजियों पर माहौल दोस्त जदीद सयाहती मराकज़ कायम किए जाने के मंसूबों पर काम हो रहा है। सवात और कागान फरवरी 2021 में चतराल, मालम जब्बा में स्कीइंग, स्नो मैराथन, स्नो बोर्डिंग जैसे सरगर्मियां मुनक़द की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कमराट सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए कालाम और कालाश में स्पेशल टूरिज़्म अथॉरिटीज़ कायम की जा चुकी हैं। मुख्तलिफ मकामात तक पहुँचने के लिए 372 किलोमीटर राब्ता सड़कों की तामीर और 14 किलोमीटर कमराट केबल के हवाले से ही ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत को हिदायत की कि सयाहती मकामात को फ़रोग़ देने के साथ साथ इन इलाक़ों के लोगों का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सयाहती मकामात को मज़ीद तरक्की देने और वहाँ मौजू माशी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के कंसल्टेंट की खिदमत हासिल की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सयाहती मकामात पर माशी सरगर्मियों का ज़्यादा फ़ायदा इन इलाक़ों के रहायशियों को मिलना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद हिदायत की कि इन मकामात पर सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, गैर ज़रूरी तामीरात से इज्तनाब किया जाए ताकि यहाँ की कुदरती खूबसूरती बरकरार रहे। इस्लामाबाद, रूस का फौजी दस्ता 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान पहुँच गया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक रशियन फेडरेशन स्पेशल फोर्स का
خصوصی دستہ 2 ہفتوں کی مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے۔ ISPR کے مطابق مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے کے تجربات کا تبادلہ کرنا ہے۔ ISPR نے بتایا کہ فوجی مشقوں میں اسکائی ڈائیونگ اور یرغمالیوں کی رہائی کے آپریشن اہم جزو ہوں گے۔ ملک کی بحری سرحدوں کے خلاف کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات امیر البحر پاکستان نیوی نے اپنے بیان میں کہی۔ کراچی، پاکستان بحریہ کے فلیٹ یونٹس نے شمالی بحر عرب میں بحری جہاز شکن میزائلوں کا کامیاب تجربہ کرتے ہوئے اپنی جنگی تیاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے سینئر نیول آفیسرز کے ہمراہ میزائل فائرنگز کا مشاہدہ کیا۔ یہ میزائل پاک بحریہ کے بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر سے داغے گئے، جنہوں نے اپنے اپنے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ میزائلوں کی یہ کامیاب فائرنگ پاک بحریہ کی جنگی صلاحیتوں اور حربی قابلیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور قومی میری ٹائم اثاثوں کی حفاظت کے لیے اور اس کے سلسلے میں تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے آفیسرز اور جوانوں کے جذبے، لگن اور پیشہ ورانہ قابلیتوں کو بھی سراہا۔ میزائل فائرنگ کے موقع پر سربراہ پاک بحریہ نے اس امر کو دہرایا کہ پاک بحریہ پاکستان کی بحری سرحدوں کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے اور بحری دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہر دم مستعد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک بحریہ ہر قسم کے جنگی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پشاور دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ پشاور، پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بدھ بروز 28 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے علاقے اپر دیر مالاکنڈ ڈویژن کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر پشاور کور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے آرمی چیف کی آمد پر ان کا استقبال کیا اور آرمی چیف کو بارڈر مینجمنٹ سسٹم پر بریفنگ دی۔ دورے کے دوران فوجی جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے نوجوانوں کو ہدایت کی کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں چوکن نہ رہیں، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بعد ازاں چیف آف آرمی اسٹاف نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں مدرسے دھماکے میں زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر افراد کی عیادت بھی کی، ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ میں یکجہتی اور عزم کا اظہار کرنے کے لیے خاص طور پر مدرسے کے ان بچوں، اساتذہ اور خاندان کا دکھ بانٹنے آیا ہوں۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائیں۔ خطے میں امن و استحکام پاکستان کی مسلح افواج کی کوششوں کی قابل تعریف ہے۔ یہ بیان بوسنیا کے نمائندے نے پاکستان میں دیا۔ راولپنڈی، پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے بوسنیا کے پریزیڈنسی چیئرمین شفیق جعفرووچ نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا۔ GHQ پہنچنے پر بوسنیا کے پریزیڈنسی کے چیئرمین کو پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بوسنیا کی پریزیڈنسی کے چیئرمین نے یادگار شہداء پر حاضری دی، جہاں انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر پڑھائی اور فاتحہ پڑھی۔ پاک فوج کے شعبہ
تعلقات عامہ ISPR کے مطابق اس موقع پر مہمان خصوصی نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات بھی کی، جس میں باہمی دفاعی اور تکنیکی تعاون کے فروغ دینے سمیت مشترکہ منصوبوں کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان بوسنیا سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ ہمیں دونوں ملکوں کے عوام کے قریبی تعلقات پر فخر ہے۔ بوسنیا کی پریزیڈنسی کے چیئرمین نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی کردار کی تعریف کرتے ہوئے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ بعد ازاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بوسنیا کی پریزیڈنسی کے چیئرمین شفیق جعفروویچ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان عطا کیا۔ یہ ایوارڈ انہیں پاکستان اور بوسنیا کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے اعتراف میں دیا گیا۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے بنیادی قومی مفادات کے معاملے پر باہمی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور سیاست، معیشت، ثقافت، دفاع اور عوامی سطح پر رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جو بائیڈن نے ریپبلکن پارٹی کی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے کر وائٹ ہاؤس کی میزبانی کا سہرا اپنے نام کر لیا ہے۔ جو بائیڈن امریکہ کے سب سے طویل عمر صدر ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے 284 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے، جو بائیڈن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ 214 ووٹ حاصل کر سکے۔ جو بائیڈن نے ریاست پینسلوینیا، ایریزونا میں فتح حاصل کر کے حتمی برتری حاصل کی۔ جو بائیڈن جنوری 2021 میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس سے قبل جو بائیڈن نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ہم 300 الیکٹورل ووٹ جیت جائیں گے۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار 74 ملین سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کیونکہ عوام اس ملک کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہماری سیاست کا اولین مقصد عوامی مسائل کا حل کرنا ہے۔ ڈیموکریٹس صدارتی امیدوار نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کسی کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ ہم سیاست میں مخالف ضرور ہیں مگر کسی کے دشمن نہیں۔ بطور صدر مجھ پر تمام عوام کی ذمہ داری ہوگی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی عوام نے ماحولیات اور معاشیت کی بہتری کے لیے ووٹ دیا۔ انتشار اور اختلافات میں الجھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا معاشی منصوبہ کورونا کے بعد نقصان پر قابو پانے کے لیے ہوگا۔ جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ اس وقت کورونا کی وبا پوری دنیا میں رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ منقولات کے ذرائع کے مطابق جو ہمارے پاس اعداد و شمار کورونا کے حاصل ہوئے ہیں ان میں تقریباً 50 ملین لوگ پوری دنیا میں اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں، جس میں وبا کے شکار لوگ دنیا کے 218 ممالک میں رہتے ہیں۔ اس وقت وبا کے شکار کے لوگوں کی تعداد تقریباً 13 ملین ہے۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق، جو کہ آپ منقولات کے ویب سائٹ ڈیلی منقولات پر ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، اسپین میں 13 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مرض کا شکار ہیں اور روزانہ سینکڑوں کے تعداد میں اس مرض کی وجہ سے اموات واقع ہو رہی ہیں۔ جرمنی میں اس مرض کے شکار ہونے والوں کی تعداد 6,53,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان میں آج کے اعداد و شمار کے مطابق 3,41,000 کورونا کے مرض کی وبا کا شکار ہو چکے ہیں، جس میں آج پاکستان میں 1500 سے زائد وبا کے شکار لوگوں کا اندراج کیا گیا ہے۔
جرمنی میں وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی دفاع کے لیے جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آپ جہاں پر بھی رہ رہے ہوں، جرمنی، یورپ، پاکستان اور امریکہ میں SOPs کا خیال رکھیں اور صحت مند رہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اقوام عالم کو جلد از جلد اس موذی وبا سے نجات ملے۔ اس کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف جاتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں محمد سلیم بھٹی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، شفیق مراد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ شریف اکیڈمی انٹرنیشنل کے صدر ہیں، اور اردو ادب کے لیے جرمنی میں اور یورپ میں بہت بڑی خدمات دے رہے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں شریف مراد بھائی کو کہ وہ اپنا تعارف خود بھی کروائیں اور اپنے متعلق کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی السلام علیکم، میں شفیق مراد اور پاکستان لاہور سے میرا تعلق ہے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا اور اس کے بعد پاکستان لاہور میں ہی میں نے اپنی باقاعدہ وکالت کا آغاز کیا۔ تقریباً 5 سال وکالت کرنے کے بعد میں یہاں جرمنی آ گیا اور زندگی کے باقی سال میں نے یہیں گزارے۔ جرمنی میں یہاں آنے کے بعد ایک طرف تو اس زمانے میں بہت کم پاکستانی تھے اور اردو ادب یا اپنے کلچر کو زندہ رکھنا یا اس کو یاد رکھنا قدر مشکل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی یہاں پر تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہاں کچھ تنظیموں نے ثقافتی پروگرام کروانے شروع کیے، کچھ تنظیموں نے اردو ادب کے حوالے سے اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے بھی پروگرام کروانے شروع کیے۔ میرا مختلف تنظیموں کے ساتھ تعلق رہا اور بالآخر میں نے 2009 میں شریف اکیڈمی جرمنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد فروغ علم و ادب ہے اور علم کی روشنی کو عام کرنا ہے، خاص طور پر اردو زبان کی ترقی و ترویج اور اردو ادب کی اشاعت ہمارا اس اکیڈمی کا مقصد ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے میں نے پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک بنایا جس میں شریف اکیڈمی کے ممبران بنائے اور ان ممبران میں سے پھر ان ممالک میں، مختلف ممالک میں اس کے ڈائریکٹرز نامینیٹ کیے۔ تو اس طرح شریف اکیڈمی کا کام پوری دنیا پر محیط ہے۔ اس وقت کینیڈا، پاکستان، سعودی عرب اور ہندوستان اور اسی طرح دیگر ممالک میں شریف اکیڈمی کے نمائندے فروغ علم و ادب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج کل کے اس دور میں ہم نے ایک پروگرام آن لائن لائیو مشاعرہ شروع کیا ہے۔ یہ ہمارا پروگرام لائیو مشاعرہ جو ہے وہ اس کورونا لاک ڈاؤن کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کے مشاعرے 2009، 2010 اور 2015 میں کروا چکے ہیں، جو کہ کئی سالوں تک محیط رہے۔ فروغ علم و ادب کا یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ میرا مختصر سا تعارف ہے اور میرے کام کے حوالے سے۔ تو سلیم صاحب آپ شیخ صاحب آپ بتائیے کہ آپ جرمنی کب آئے؟ میں جرمنی میں 1987 میں آپ 87 میں آپ کو فرینکفرٹ کا جرمن کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے نسبت پاکستان کا۔ دیکھیں جرمن جو ہے وہ تو مجھے نہیں کہا جا سکتا، میں پاکستانی ہوں، میرا خون، میری مٹی یہ سب پاکستانی ہے، یہاں تک کہ میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم بیسیکلی پاکستانی، حالانکہ وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نیشنلٹی جرمن کی ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے اپنے ملک کے لیے، ہم بولتے ہیں اپنی پاکستانی زبان اور ہم سوچتے بھی اپنی زبان میں ہیں اور خواب بھی اپنی زبان میں دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل وہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اس ایک لحاظ سے تو ایسا بھی ہے نا کہ ہم پیدا کہیں ہوئے، پلے بڑے کہیں، تعلیم
نہیں حاصل کی اور رہائش جو ہے اس جگہ پہ نہیں ہے. ہاں یہ تو ایک ہجرتوں کے معاملات جو ہیں یہ حضرت آدم کے ساتھ ہی چل رہا ہے. حضرت آدم پہلے انسان تھے جو ایک جگہ ایک ملک کے ساتھ نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے آپ کی. اور سلیم صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آج کل جیسے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں, جیسے پروگرام جو ہیں زوم پہ ہوں یا دوسرے میڈیا کے اوپر ہوں, تو جتنی دیر میں آپ پاکستان سے ایک آدمی کو اس میں شامل کر سکتے ہیں اتنی ہی دیر میں آپ اپنے ساتھ والے شہر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کو یا دوست کو شامل کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت جو گلوبلائزیشن ہو چکی ہے اس میں زمین جو ہے وہ ایک ولیج بن چکی ہے اور ہم سب اتنے ہی دور ہیں. اگر میں نے پاکستان کسی کو فون کرنا ہے تو بھی ایک بٹن دبانا ہے, اور اگر میں نے فرینکفرٹ میں رہتے ہوئے فرینکفرٹ میں کسی کو فون کرنا ہے تو بھی ایک بٹن دبانا ہے. تو صرف ماسوائے اب یہ جو بارڈر اور جو ویزوں کے مسائل ہیں صرف وہی رہ گئے ہیں, باقی تو زمین جو ہے وہ ایک ولیج ہے, گلوبل ولیج بن چکی ہے. اور اس بارے میں میرا ایک شعر ہے کہ دیس اور پردیس کی باتیں پرانی ہو گئی, یہ زمین ہے گھر میرا اور چاند ہمسایہ میرا. تو یہ صورتحال ہے کہ یہ زمین جو ہے ہم سب کا گھر ہے, بہرحال کچھ ہماری شناخت ہوتی ہے تو اور وہ یہی شناخت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان سے ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. انسان اپنے فور فارن سے یعنی اپنے گاؤں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا, جس کی شناخت جو ہے وہ ان سے نہیں ہے. بالکل درست بات ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور بھی زیادہ کھل کے سامنے آئیں گی, ہم اور زیادہ قریب ہو جائیں گے, اور زیادہ قریب ہو جائیں گے. جیسا کہ یہ کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. تو اچھا اب جرمنی کی کچھ بات ہو رہی ہے. آج کورونا وغیرہ کا کیا پروگرام ہے ادھر جرمنی میں, فرینکفرٹ میں اور جرمنی میں؟ کورونا کو تھوڑا تھوڑا لہر جو ہے تیز ہو رہی ہے, متاثر لوگ زیادہ ہو رہے ہیں. کورونا کے بارے میں یہ ہے کہ جو میں نے محسوس کیا یا جو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ ورک کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت جرمنی میں پر ڈے نیو کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے, جو کہ 15 سے 20 ہزار کے درمیان جو ہے اس کا گراف جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے کہ مارچ اپریل میں جب کہ یہاں پہ فل لاک ڈاؤن ہوا ہے جرمنی میں, اس وقت یہاں پر نیو کیسز کی تعداد 5000 پر ڈے تھی جب یہ لاک ڈاؤن ہوا. لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی کہ 5000 نیو کیسز پر ڈے, نئے کیسز پر ڈے 5000 ہیں, لیکن جو ڈیتھ تھا وہ تھی ایوری ڈے ڈیتھ ریٹ جو تھا وہ 250 سے لے کے 300 تک پر ڈے تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ نیو کیسز کی تعداد جو ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے. اچھا, یعنی کہ 5 سے 15,000 تک پہنچ گئی ہے. لیکن ڈیتھ کیس جو ہیں وہ 300 سے کم ہو کے وہ 100 تک ہیں. اس وقت جو چل رہا ہے پچھلے دنوں میں جو میں نے دیکھا اس میں جو تھا 50 سے لے کے 100 تک ڈیتھ کیسز پر ڈے ہے, جو کہ نیو کیسز کی تعداد 3 گنا زیادہ ہوئی ہے. لیکن ڈیتھ کیسز کی تعداد جو ہے وہ پہلے سے بھی 3 گنا کم ہوئی ہے. تو یہ بہرحال کرونا کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر بہت گفتگو بھی کی جا سکتی ہے. لیکن حالات حاضرہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ لائپزگ میں ایک بہت بڑا جلوس نکلا ہے اس لاک ڈاؤن کے خلاف. اور وہاں پہ پولیس جو ہے وہ بھی وہاں آئی اور پولیس کا ان کے ساتھ اس میں تھوڑا سا حالات خراب بھی ہوئے. تو بہرحال ایک وہ بھی طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھئی اس لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے, زندگی کو معمول پہ لایا جائے, اور باقی یہ کرونا جو ہے اس کو اور طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے. بہرحال اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں, مختلف باتیں ہیں, لیکن بہرحال کرونا جو ہے بذات خود جو ہے وہ ایک ایسا وائرس ہے جس سے کہ اموات ہوئی بھی ہیں اور وہ کافی تکلیف بھی صورتحال ہے, متاثر بھی ہے, احتیاط بھی ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ کافی باتیں جو ہیں اس کے بارے میں کی جا سکتی ہیں. لیکن مقصد یہی ہے کہ ہمیں SOP اس کا خیال رکھنا چاہیے, فاصلوں کا خیال رکھنا چاہیے, ماسک کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں جب ہم گھر سے نکلیں یا گھر میں جائیں تو ہمیں اپنے ہاتھ وغیرہ اور منہ اور ناک سے اور کان جو ہے ان کو صاف کرنا چاہیے, سینیٹائزر کرنا چاہیے. احتیاط کرنی ضروری ہے. اور لیکن یہ ہے کہ بیماری بھی ہے اور کام جو ہے وہ رکنے بھی نہیں چاہیے. تو یہ بہرحال ایک پوری دنیا کے لیے
معاشی اور معاشرتی اعتبار، دونوں اعتبار سے پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو میں نے ہے اپنی مسجد میں ہم جب جمعہ وغیرہ پڑھتے تھے تو اس میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے. ادھر بھی ہم نے سختی سے SOPs کو نافذ کیا ہوا ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ سینیٹائزر استعمال کریں گے، ماسک ہوگا، مسلح اپنا ہوگا، تو تب وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ادروائز اپنے گھر میں نماز پڑھیں. تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا اسٹڈ جو ہے وہ ہمارا کیئر کرتا ہے ہمارے ہیلتھ وغیرہ کا بھی، وہ نگہبان ہے، محافظ ہے. اس لیے ان کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، بہت اچھا بات ہے. میں بھی اگرچہ کورونا پہ میں یقین تو کم ہی کرتا ہوں، لیکن اسٹڈ کی ہدایت سمجھ کے میں ماسک اور سینیٹائزر اور صفائی کا پورا خیال رکھتا ہوں پہلے سے زیادہ. تو یہ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. تھوڑی سی بات ہو جائے اب پاکستان کے بارے میں. پاکستان میں آج ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، عمران خان صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں بہت زیادہ. حافظ آباد میں جلسہ ہوا اور اس میں بہت زیادہ خلقت آئی ہے، جس میں اس نے ایک یونیورسٹی اور ایک 400 بیڈ کے ہاسپٹل کے قیام کا ادھر پروگرام دیا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ اپنی 2 سال ہو گئے ہیں، 2-2.5 سال اور رہ گئے ان میں وہ اس چیز کی ابتدا کر دے گا. دیکھتے ہیں کتنا عرصہ لگتا ہے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، پاکستان میں بھی کام ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلے صرف وعدے ہوتے تھے، اس پر عمل کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو تھوڑا بہت عمل کر رہی ہے، اگرچہ اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. باقی کی ساری اپوزیشن جو ایک ہی طرح کے معاملات 70 سال سے لے کے چل رہی تھی، انہیں کوئی یہ سالڈ ملکی ترقی کا خیال نہیں تھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاکستانی سیاستدان ہیں وہ طریقہ کار جو ہے اس کو سختی سے عمل نہیں کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ملک کی آبادی جو ہے وقتاً فوقتاً سے گنا جائے گا، شماری کی جو لسٹیں ہیں، ووٹرز لسٹیں وغیرہ، ان کو صحیح کیا جائے. بلکہ اب تک یہ ڈونلڈ ٹرمپ والا چکر چلتا ہے کہ میں میرے حق میں فیصلہ آیا تو میں مان لیا، نہیں آیا تو الیکشن کو جو ہے نا اس کو مشکوک بنا دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کم سے کم، کیونکہ عمران خان صاحب ساری عمر یورپ میں رہے ہیں، یہاں کے SOPs کو دیکھتے رہے ہیں اور اس پر عمل ضرور کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس بات؟ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، جب سے عمران خان آئے ہیں تو ان کا جو ہے کہ آپ صبر کریں، حوصلہ کریں. دراصل جہاں تک ہر آدمی کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے، میں لازم نہیں کہ میرے خیال سے سب لوگ عمران خان نے بہت زیادہ وقت یہاں پہ گزارا ہے انگلینڈ. تو اس لحاظ سے اس کا جو ذہنی نشو نما ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ہوئی جیسے اب ہماری جو ہمیں 30-35 سال ہو گئے یہاں پہ، تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی تقریباً اتنے سال ہی یہاں پہ اس کی ذہنی نشو نما ہوئی ہے. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ہم لوگوں کو، جیسے میں نے ابھی ہماری گفتگو ہوئی کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہی رہوں گا. ہماری مٹی، ہمارا جو بلڈ ہے، ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، بنیادیں ہیں، وہ ہمارے پاکستان سے ہیں. لیکن جب آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں یا ایسے ماحول میں آپ رہتے ہیں تو آپ کی جو نشو نما ہے اس میں فرق پڑتا ہے، آپ کی سوچ میں فرق پڑتا ہے. وہ باتیں وہ سوچ جو تھی، جو آج سے 30 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو جو میری تھی وہ آج نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ایک ایسی مثبت ترقی ہے جو کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہوا. تو عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ یہاں رہے اور انہوں نے یہاں پہ اس ماحول کو دیکھا اور پھر اللہ نے انہیں اتنا وافر پیسہ بھی دیا کہ انہیں پیسے کی حرص نہیں ہے. اس کے بعد ان کی کوشش ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو یورپ کی طرح ترقی دی جائے. اس کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ پوری قوم کا مزاج نہ بدلے. آپ نے دیکھے کہ جرمنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ بہت کمزور ہو چکا تھا اور ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا. تو پھر ان کے مورال کو بہتر کیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ ایک ایسی قوم ہے دنیا میں جو کہ طاقتور قوم ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ ایک چیز جو مجھے بظاہر تو بہت ناپسند محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ یہ تھی کہ یہ جرمن لوگ جو تھے یہ بعض کا بات کرتے کرتے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ آئی ایم جرمن. تو وہ آئی ایم جرمن جو تھا وہ بڑا عجیب لگتا تھا. They are too proud of being German. کہ بہت انہیں فخر ہے اپنے جرمن ہونے پہ.
تو لیکن جب میں یہاں سے ایک دفعہ وزٹ کے لیے فرانس گیا اور وہاں پہ وہ میں نے محسوس کیا کہ وہاں پہ تو وہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ اسٹیشن کے اوپر بھی وہ سسٹم نہیں ہے. آپ ٹکٹ لینے جاتے ہیں, کسی کو انگلش نہیں آ رہی, انہیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ وزٹر بھی یہاں آ سکتے ہیں, تو کوئی ایسے انتظامات نہیں تھے. تو پھر مجھے جرمن بہت یاد آیا, جرمن لوگ بہت یاد ہے. میں نے کہا واقعی وہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ وی آر جرمن اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی جرمن. اور یہی جو اقبال نے وہ فلسفہ خود ہی دیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم طاقتور قوم. تو مسئلہ ہماری جو قوم کا ہے وہ ہم ایک احساس کنتری کی قوم ہے. جب تک ہماری قوم جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گی, لیکن وہ سینے پہ ہاتھ مارنے کے لیے محض سینے پہ ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ذہنی ڈیولپمنٹ ضروری ہے. اور پھر وہ کہیں کہ بھئی وی آر پاکستانی اینڈ وی آر مسلم, وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم اینڈ پاکستانی. تو پھر جو ہے وہ بات آگے چلتی ہے. عمران خان اکیلا کیا کرے گا جب پوری قوم جو ہے, لیکن جب تک اس کا وہ جذبہ جو ہے, عمران خان کا وہ جذبہ, عمران خان کے جذبے کا نام ہے, وہ جذبہ جب وہ قوم میں اگر وہ منتقل کرنے میں, وہ اس ذہنی سطح پہ اس قوم کو لانے میں کامیاب ہو جائے, تو پھر یہ ہے کہ ترقی بہت جلدی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب جو بھی ڈیولپمنٹ ابھی تک ہوئی ہیں, کچھ باتیں ہوئی ہیں, کچھ وعدے ہوئے ہیں, کچھ پریکٹیکل کام ہوا ہے, تو یہ کوائٹ ایک نیچرل پروسیس ہے, کیونکہ حکومتوں کے پاس اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پہ رگڑیں گے اور یہ چیز بن جائے. تو ہاں, پچھلے جو ہے پچھلے بجٹ ہوتے ہیں, پچھلے مسائل ہوتے ہیں, انہیں بھی سیدھا کرنا, پھر اگلے مسائل کو, اگلے جو پلاننگ ہے انہیں کرنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک طرف اپوزیشن کا پرابلم ہوتا ہے, ایک طرف دشمن جو قومیں ہیں ان کا پرابلم ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کے درمیان لے کے چلنا اور آگے کوشش کرنی ترقی کی. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کی مخالفت اس لیے کرتی ہے کہ وہ ان کی اپوزیشن ہے, جی, اس لیے مخالفت نہیں کرتی کہ ان کی جو پالیسی جو حکومت بنا رہی ہے اس پالیسی سے انہیں اختلاف ہے. اینڈ دین اگر اپوزیشن یہ سمجھے کہ بھئی جو حکومت پالیسی بنا رہی ہے اس کی پالیسی سے ہمیں اس لیے اختلاف ہے کہ یہ پالیسی جو ہے وہ ویلفیئر آف کنٹری کے لیے نہیں ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ پالیسی سے اختلاف میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم اپوزیشن میں, ہم نے اس کو نہ کرنا. تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ یعنی کہ ایک آدمی کے پاس اگر طاقت ہے, اس کی طاقت ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, وہ 5% جو ہے وہ ترقی یا 20% ترقیاتی منصوبوں پہ اپنی طاقت لگا سکتا ہے, اور باقی 20% کوئی اپوزیشن کے چکر میں جا رہی ہے, کوئی پچھلے بجٹ کے معاملے میں جا رہی ہے, کچھ جو ہے بارڈر پہ جا رہی ہے, تو پھر وہ ترقی کی رفتار جو ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں جو وہ جذبہ ہے نا, وہ جذبہ ہے جو اقبال نے جذبہ خودی دیا, یا اقبال نے جذبہ قومیت دیا, یا قائد اعظم نے دیا, یہ جذبہ جو ہے وہ جب تک اس قوم کے ذہنوں کو ڈیولپ اس کے اندر نہیں آئے گا, اس وقت عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, وہ کیا کر سکتے ہیں. تو میں ایک کوشش ہے, کوشش میرا کرنی چاہیے اور بیٹھ نہیں جانا چاہیے. جی بالکل. میرے خیال میں ہماری پوری قوم کا اور بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کا یہ ایک رویہ ہے, وہ کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا. انہیں اپنی ہر چیز اچھی لگتی ہے, ہاں وہ اس زمانے کے مطابق ہو یا نہ ہو. آپ نے جیسے بتایا جب ہم ابتدائی دور پہ ادھر آئے تھے تو یہاں کے جو سہولیات ہیں ان سے تو متاثر ہوتے تھے, لیکن ہم نے اپنی ایٹیٹیوڈ کو بدل کر نہیں ایسا دکھاتے تھے. لیکن ود ٹائم اس کے لیے ٹائم لگا ہے. دیکھیں اس کے اوپر ٹائم لگا ہے, ہمیں یہ نہیں کہ ایک دن لگا ہے. پہلے تو ہم نے 1-2 سال ان کے اس ایٹیٹیوڈ کو اسٹڈی کیا, نہیں اسے ریجیکٹ کیا کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے, یار کیا یہ ہے. لیکن بعد میں ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنے میں وقت لگا, اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب ہمارے سامنے کوئی شخص وہ حرکت کرتا ہے جو ہم اس زمانے میں کرتے تھے, تو ہم کہتے ہیں یار تو کیا بدتمیزی کر رہا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک وقت چاہیے, لرن پروسیس ہے. اور پھر آپ کی سوسائٹی میں جو اکثریت ہے, اکثریت جو ہے وہ اگر وہ عمل کرے گی تو پھر وہ لرننگ پروسیس جلدی ہوگا. اور اگر وہ آپ لینن کرے گی, اگر اچھے کام کرنے والی ہی اقلیت ہے تو پھر اکثریت کو بہت ٹائم لگے گا کہ اقلیت کے پیچھے چلے. لیکن ویل بیگن از آفٹر. وہ تو میں کہتا ہوں جی کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی. تو ہم تو اسی نمی کی تلاش میں زندگی گزر رہی ہے کہ جب مٹی نام ہوگی تو بڑی زرخیز ہو جائے گی. دیکھیں وہ کب ہوتی ہے, اللہ کرے جلدی ہو جائے. لیکن نا امید نہیں ہے, نا امید ہے. مجھے بھی وہ بات یاد آتی ہے, گھبرانا نہیں, اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کرنا ہے, خود اپنی تربیت کرنی ہے,
اور اپنی فیملی کی تربیت کرنی ہے، اس کے بعد محلہ، شہر اور پورا ملک آتا ہے. اٹس اے گڈ جیسچر. آئی ہوپ ہی ول سکسیڈ. اینڈ دیکھیے اس کے لیے میں اپنا سلیپ صاحب ایک میرا چھوٹا سا اس بارے میں ایک میسج سمجھنے یا میرا ایک عمل سمجھنے کہ میں نے جو یہ کام کیا یہ ویلفیئر کا، یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں آپ اسے کہ یہ ایجوکیشن کے لیے، میری خواہش ہے کہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، میں جتنی میرے میں ہمت ہے یا جتنا میں کر سکتا ہوں یا جتنا میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو میسج پہنچانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج، لیکن یہ بات جو آج میں کر رہا ہوں یہ آج سے میں نے 10 سال پہلے بھی کی تھی، کہ اگر آج ہر شخص جو ہے وہ یہ تہیا کر لے کہ وہ اپنے بچے کو کم از کم ایف اے تک تعلیم دے گا یا میٹرک تک تعلیم دے گا یا ایف اے تک تعلیم دے گا، اگر آج بھی کوئی شخص جو ہے پوری ہمارے قوم کا ہر فرد جو ہے وہ تہیا کر لے اب کم از کم اپنے بچوں کے لیے، تو 12 سال کے بعد ہمارے ملک میں ناخوانی ختم. 100% لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں گے. اور جب 100% پڑھے لکھے لوگ، اب صرف 12 سال کا عرصہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور 12 سال کے بعد جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ذہنی ڈیولپمنٹ کتنی زیادہ ہوگی اور ذہنی ترقی اور ملک کی ترقی کتنی جلدی. میری بیٹی ہے، وہ نارتھ ویسٹ میں رہتی ہے، وہ 100 یورو پر منتھ اسپینڈے کرتی ہے کہ فلاں خاندان کا بچہ جو ہے وہ زوم کالج ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہر والد پر ڈالی جائے کہ وہ کم از کم اپنے بچوں کے لیے کرے یا انہیں یہ اس چیز کی تحریک دی جائے. جی بالکل. تو بہرحال یہ ایک ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے. ایجوکیشن ہی وہ چیز ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان جو ہے فرق کرتی ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات جو قرار دیتی ہے وہ بھی ایجوکیشن، ذہن، شعور ہے. ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ تعلیم سے ہے، علم سے. بہت اچھا. میرے خیال میں یہ جب ہم اسکول کالج سے فارغ ہوئے تھے اس وقت بھی ابھی تک یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اصول سیکھ لی ہے، ان سے ہٹنا نہیں ہے. یہ بڑے، لیکن وقت نے ثابت کیا انسانی اصول جو ہے ہر روز بدل رہے ہیں. جیسے جیسے ان کا ضروریات بدلنی ہے، وقت بدل رہا ہے، ماحول بدل رہا ہے، تو انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ نئے نتائج، اچھے نتائج اور بہتر نتائج جو غلطیاں ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو سکیں اور جو خوبیاں ہیں ان کو اپنایا جا سکے، تاکہ معاشرہ اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، انسانوں کے لیے زندگی بہتر ہو، فائدہ مند ہو اور فیوریبل ہو. جی ہم دونوں ہی، میں بھی اور شفیق مراد صاحب بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی کمیونٹیز کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. شفیق صاحب تو ادیب ہیں، شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، یہ یعنی بڑے نفیس لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کا بھی تجربہ پوچھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا فیلڈ ایک ہے، ہم خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی ان کا ساتھی ہوں اور یہ میرے ساتھی بھی ہیں، تو اسی لیے آج ان کو دعوت دی تھی. تو شفیق صاحب آپ بتائیے پاکستانی کون سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں آج کل؟ جیسا کہ نظام بھائی آپ کو پتا کہ جو ڈیمونسٹریشن وغیرہ ہونی تھی وہ فرانسیسی صدر میکرون کے ویوز اباؤٹ پروفٹ محمد پیس بی اپان کے متعلق، وہ تو ملتوی ہو گیا اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ بجائے اس کے ڈیمونسٹریشن کی جائے کسی اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا جائے، تاکہ یورپ کے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ پروفٹ کی جو شخصیت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین، وہ بہت زیادہ اعلیٰ ورفہ ہے. مجھے یاد آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہوتی ہے، خدائے پاک رب العالمین ہے اور محمد رحمت للعالمین ہے، خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک، محمد کی شان رحمت وہاں تک، وہاں تک محمد، جہاں تک محمد وہاں تک خدائی. جب یہ بات ہے تو انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا اتنی اعلیٰ رتبے والے انسان کے متعلق کوئی نازیبا کلمات کہیں. تو اس لحاظ سے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہر آدمی اپنی لمٹس میں رہے، اور نہ صرف ایک عام انسان کی، انبیاء کی ذات کے متعلق تو وہ کوئی بھی ایسے کلمات نہ کہے جس سے اسے کوئی ان کی عزت میں دل آزاری ہوتا ہو. جی ٹھیک ہے. جی نظام بھائی. ہمارا پروگرام اب اختتام پہ پہنچ چکا ہے. میں اپنے ناظر کو جو ہمارا پروگرام اس وقت آخر تک دیکھ رہے ہیں
خوشخبری پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم منقولات میڈیا گروپ سے تمام اکابرین جو یورپ میں موجود ہیں اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم سے دعوت دیتے ہیں جو کہ وہ آئیں اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے خیالات سے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، اور جو ابھی ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور اپنے آراء سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور ہمارے کو جلد اپنے مشورے بھیجیں اور نئے پروگرام کے متعلق وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور جلدی ہم اپنے پروگرام میں اسپین سے بھی کچھ لوگوں کو دعوت دیں گے جو کہ ہمارے وہاں پہ نمائندے ہوں گے. سلیم بھٹی صاحب کے بہت قریبی تعلقات ہیں صحافی برادری سے اسپین میں، کچھ میرے بھی سید نظام الدین کے بھی صحافی برادری اسپین میں تعلقات ہیں. اسی طرح سے اٹلی سے ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل جلد ہونے والے ہیں مختلف صحافی حضرات جو کہ وہاں کے رہنے والے پاکستانیوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میں ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سلیم بھائی کو واپس دیتا ہوں کہ وہ نیک تہنیت کے ساتھ، نیک خیالات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. ناظرین بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارا پروگرام واچ کیا.